अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुबशर और आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद मलिक साहब, जो कि मशरक़ वस्ता पे बड़ा ज़बरदस्त तज्ज़िया देते हैं और हम तकरीबन आपको फर्स्ट डे से लेके आज जंग के 17वें रोज़ तक इसकी जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, मशरक़ वस्ता की हंगामा है और बदलते मंजरनामे पे आज हम जो मलिक साहब से बातें करेंगे उसमें आपने हुर्मुज़, उसमें जज़ीरा कर्ज और दीगर जितने भी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें ईरान की क्या पोजीशन है और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की क्या पोजीशन है और सदर ट्रंप ने किस किस के तरले और मिन्नतें की आपने हुर्मुज़ के लिए, इन सारी बातों के लिए हम चलते हैं मलिक साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मलिक साहब, आप खैरियत से हैं? ठीक है। ठीक। मलिक साहब, वादा सादक 4 में आज हम देखते हैं तकरीबन 56-57 लेयर जो है वो हमलों की जारी है, मज़ाइल हमलों की। मलिक साहब, लेकिन हम इस वक्त आपसे पूछेंगे कि आपने हुर्मुज़ जो कि ईरान ने बंद किया हुआ है उसकी क्या पोजीशन है? शेख साहब, जैसे सूरत हाल आपने बयान किया, जो क्वेश्चन आपने उठाया वो बुनियाद तो ये है कि इस वक्त जो है वो पूरी जो जंग है, यानी कि जंग के 17 रोज़ जो है वो 16 रोज़ गुजर चुके हैं, आज 17 रोज़ है। और इस यानी कि 17 रोज़ गुजरने के बाद जो जंग है वो उसका नुक्ता जो है, यानी कि इम्पोर्टेंट तरीन जो नुक्ता इस वक्त है वो है अपना हुर्मुज़। यानी जंग का पहला हफ्ता जो गुजरा था जिसमें ईरान ने अपने टारगेट्स बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े पिन पॉइंट करके जो है वो टारगेट हिट किए थे। और वो जो पहला मरला था उसमें भी जो माहिरीन थे, जो तजर्बेकार थे, उन्होंने ईरान की इस परफेक्टनेस को देख के और टारगेट को हिट करने की सलाहियत को देख के ये कहा था कि ये मरला ईरान जीत चुका है। दूसरा मरला शुरू हुआ है जब ईरान ने अपने हुर्मुज़ को बंद किया। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक नौयत का फैसला था कि इसके बाद जो है वो ये जो जंग थी, ये जंग जो इंटरनेशनलाइज होना शुरू हुई, यानी खित्ते से निकल के जी मशरक़ वस्ता से निकल के पूरी दुनिया में फैली। पूरी दुनिया। उसकी वजह ये थी कि ये जो पॉइंट था अपने हुर्मुज़ को बंद करना, ये बुनियादी तौर पे दुनिया की इक़्तिसाद और दुनिया की तवानाई की जो ज़रूरत है उसकी शारक के ऊपर सेंटर पॉइंट था, उसकी शारक के ऊपर जो अंगूठा रखना था। और ईरान ये तअस्सुर कायम करने में कामयाब हुआ। एक तो अपना हुर्मुज़ पे अपना कंट्रोल, ये दुनिया को मैसेज चला गया, इलाकाई ममालिक को भी, खलीजी ममालिक को भी मैसेज दिया गया कि जब चाहे ईरान अपने हुर्मुज़ को बंद कर सकता है और उस पर अपना कंट्रोल रख सकता है। आज 10वां रोज़ है, ईरान का कंट्रोल है। कोई एक मुल्क भी, रीजनल सतह का भी, अमेरिका जिसके साथ उसकी जंग हो रही है, इसराइल या दीगर ममालिक, वो अपना हुर्मुज़ के उन पानियों को, उस सरहद को और उस रास्ते को जो है वो आबी गुज़रगाह को अबूर करने की, उसको क्रॉस करने की जब तक ईरान की इजाज़त ना हो जुर्रत नहीं कर सका। अभी तक ईरान जिसको इजाज़त देता है वो वहाँ से गुजर सकता है। और ये तो ईरान ने पहले दिन से ही कह दिया था कि रूस और चाइना के जो टैंकर्स हैं वो वहाँ से गुजर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं गुजर सकता। या वो ममालिक जो अपना सफारतखाना, अमेरिका का सफारतखाना अपने मुल्कों में बंद कर देंगे, उनको इजाज़त होगी। और साथ ही ईरान ने ये भी कहा था कि जो यहाँ से गुजरना चाहता है इन कंडीशंस के बाद, वो अपनी जो पेमेंट है वो चीनी करेंसी युआन में करेगा। वो तो मलिक साहब अब इन्होंने इसको हाईलाइट करना शुरू कर दिया। बात तो पुरानी है, बात यानी कि इन सारे नुकात को आपके सामने रखने का मकसद ये है कि ईरान ने किस तरह इसको इंटरनेशनलाइज किया, किस तरह जो है ये अपने हुर्मुज़ की बंदिश जो है एक आलमी मसला बन के सामने इस वक्त आ गई है। और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो ईरान की तरले और मिन्नतें करेंगे कि अपने हुर्मुज़ को खोल दें, अपने हुर्मुज़ को खोल दें, अपने हुर्मुज़ को खोल दो, क्योंकि इससे पूरी दुनिया का मफाद वाबस्ता है, इंसानियत का वबा, यानी कि इंसानियत की बात की जा रही है। यानी पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो ईरान की, आप यूँ कह सकते हैं कि उसके सामने ऐसे हाथ बांधे खड़ी है कि कब ईरान जो है वो हमारी बात को तस्लीम करता है, हमारी बात को मानता है और अपने हुर्मुज़ को जो है वो खोल देता है। मतलब आलमी इक्तिसादियात, अभी आपने कहा कि यह एक इलाकाई मसला नहीं है, ये एक आलमी मसला बन गया है। आप क्या देखते हैं कि आपने हुर्मुज़ ईरानी शराइत पे खुलेगा और इसका आलमी इक्तिसादियात पे क्या असर होगा, या ये ट्रंप की शराइत पे खुलेगा?
نہیں ٹرمپ کی شرائط پہ کھلنا تو پہلے دن سے کھل جاتا یا یہ کہ وہ بند ہی نہ کرتے تو وہ تو اس کی مطلب وہ تو جھک مار رہا ہے نا، وہ جو بات کر رہا ہے کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے فلاں اس کا ادارہ تباہ کر دیا، اس نے فلاں فضائیہ تباہ کر دی، ہمارا اس طرح کنٹرول ہے اور ہم جو ہے ایران جنگ ہار چکا ہے اور بڑے شکست کے قریب ہے اور جنگ جو ہے وہ 10 دن کی باقی رہ گئی ہے، 1 ہفتے کی باقی رہ گئی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے. وہ ٹرمپ جو کل اتنے بلند بات دعوے کرتا تھا وہ آج پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے کہ اب نئے حمص کھلوانے میں میری مدد کرو. تو اقتصادیات پہ کیا اثر ہوگا؟ اگر یہ اتنا ہی آسان ہوتا تو آج ٹرمپ جو ہے وہ پوری دنیا سے مدد نہ مانگ رہا ہوتا. اگر اس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی اپنے حمص کو کھولنے کی تو وہ کھلوا لیتا. اگر اسے طاقت، چونکہ وہ طاقت کی زبان میں بات کرتا ہے نا اور طاقت کی زبان سمجھتا ہے، تو اگر اس کے پاس طاقت ہوتی تو وہ طاقت کا استعمال کرتا نا. اس کے جو بڑے خوبصورت اور بڑے سفسٹیکیٹڈ اور جن کی وہ آرماڈا کی جو تعریفیں کرتا تھا جنگ شروع سے پہلے جب وہ بلا رہا تھا ان کو، جب اس نے آرڈر کیا تھا ان کو آنے کا، تو آج وہ اس کے آرماڈا وہ کہاں ہیں؟ وہ تو سنا لوڑے لنگڑے ہو کے پتہ نہیں کدھر جو ہے وہ چمتے پھر رہے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو ایران تو کہہ رہا ہے کہ آؤ اپنے آرماڈا کو لے کے آؤ نا. تو آج تو بڑا ایران نے بڑا کھلم کھلا کہا ہے، کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ آؤ اپنے عربوں سے گزر کے دکھاؤ، اگر تمہیں یہ صلاحیت ہے، یہ طاقت ہے تو اس زون کو اپنے کو جو ہے وہ دور کر لو. اقتصادیات کے حوالے سے مثلا جیسے ہم نے پہلے بات کی نا سوال کے شروع میں کہ یہ کیسے اقتصادی عالمی مسئلہ کیسے ہے؟ عالمی مسئلہ کیسے ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے ہرموں سے چونکہ سپلائی ہوتی ہے 20 سے 25%، پوری دنیا کی جو آئل سپلائی ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے 20 سے 25% ہوتا ہے. تو چونکہ اس کی بندش ہو گئی ہے تو ہر ملک جو ہے اس وقت، یورپ ہو، ایشیا ہو، یعنی خود اپنے پاکستان کو دیکھو، انڈیا کو دیکھو، جاپان کو دیکھو، دیگر افریقی ملک جو ہے ان کو دیکھو، بنگلہ دیش ہے، یعنی کہ سارے کے سارے ملک جو ہیں ان کی اکانومی جو ہے اس وقت ایک بہت زیادہ شدید خطرات کا شکار ہے. اور توانائی نہیں ہے، اگر توانائی نہیں ہے تو آپ کے پاس جو آپ کی انڈسٹری جو چل ہی نہیں سکتی، بند ہو جائیں گے. آپ کی انڈسٹری نہیں چل سکتی، آپ کا کاروبار ملک جو ہے مثلا جو روزمرہ کا کاروبار ہے وہ نہیں چل سکتا. تو جب یہ صورتحال ہو دنیا کی، جب دنیا جو ہے وہ اس قدر ڈپینڈنٹ ہو، اس قدر انحصار ہو، تو پھر جو ہے ایک اگر آپ کے پاس ایک طاقت ہے اور آپ کوئی سوال بھی کرتے ہیں اس کو، تو پھر یہ دنیا کیسے وہ اس کو جو ہے وہ آپ کی اہمیت کو جو ہے وہ تسلیم نہیں کرے گی. تو آج دنیا اپنا ہرمز پہ ایران کا کنٹرول تسلیم کر رہی ہے. آج دنیا ایران کے اس اقدام سے عالمی معیشت کو جو خطرات لاحق ہیں، مثلا تیل جو ہے، آپ مہنگائی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. جنگ شروع سے پہلے تیل کتنا پر بیرل تھا؟ 70 کے قریب تھا تقریباً. 65 آج 120، پہلے 120 پہ گیا ہے پہلے ہفتے میں، اور اس کے بعد جو ابھی تقریباً آج کا جو ریٹ ہے وہ 104.5 ارب ڈالر، 104.5 ڈالر پر بیرل جو ہے اس تک آ چکا ہے. اور یہ انکریز ہو رہا ہے، یعنی کہ اگر سپلائی کسی طرح متاثر ہوتی ہے اور اس پہ ایران کا کنٹرول رہتا ہے تو یہ عالمی معیشت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. اور اگر یہ قیمتیں بڑھتی ہیں اسی طرح بڑھتی رہتی ہیں تو خود امریکہ کے اندر جو ہے وہ اس کی کیا پوزیشن ہے، اس کی مہنگائی کی کیا پوزیشن ہے، وہاں پہ جو ہے احتجاج بہت شدید ہو چکا ہے. اور خود امریکہ کے اندر سے جو تنقید ہے ٹرمپ اور اس کی حکومت کے اوپر، وہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اتنی شدید تنقید ہے اور اتنی شدید جو ہے اس کو ذلت کا سامنا ہے اپنے ملک کے اندر، جو صرف ہم جو ہے باتوں سے اس کا جو ہے وہ نہیں کر سکتے. پوری دنیا کا میڈیا جو اس سے بھرا پڑا ہے. بھائی صاحب یہ بات تو پاسدارانہ انقلاب نے کچھ دن پہلے بھی کہہ دی تھی کہ دنیا 200 بیرل خریدنے کے لیے تیار رہے. وہی ہے، وہ ایک میجرمنٹ ہے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم اس بندش کو جو ہے اس کو وہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں اس کا دورانیہ، اور یہ محیط ہو جاتا ہے 1 مہینہ یا اس سے بھی زیادہ، تو آٹومیٹکلی اگر 10 دنوں کے بعد جو ہے وہ آئل کی قیمتوں میں جو ہے وہ 35-40% اضافہ ہوا ہے، تو اگر یہ 1 مہینے تک جاتا ہے، بندش اگر 1 مہینے جاتی ہے اس سے بھی زیادہ بڑھتی ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے کیا صورتحال ہوگی. کریش ہوگی، کریکشن ہوگی بہت بڑی اسٹاک مارکیٹس کے اندر. اکانومیز جو ہیں وہ فلاپ ہونے کے قریب ہے. آپ پاکستان کے صورتحال کو دیکھیں، یہاں پہ جو ہے کٹ لگانے کی بات کی جائے سیلریز کے اوپر، جی سیلریز پہ کٹ، اور اسکول بند، کفایت کے اوپر چلے گی، اسکول بند ہو گئے، ٹرانسپورٹ بند. آپ جو ہے ورک فرام آفس کر رہے ہیں اپنے دفتر میں، ورک فرام ہوم، سوری ورک فرام ہوم جو ہے اس کی پالیسی لے کے چل رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. جب اس کے باوجود کہ آپ کے پاس ریزرو 1 ماہ کے پورے ہیں، آج بھی آپ کا پاکستان کا ایک بہت بڑا ٹینکر جو ہے وہ مثلا وہاں سے آیا تیل لے کے، ایران نے اس کو گزرنے کی اجازت دی ہے. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ 2 ٹینکر جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور اسٹاک بھی پاکستان کے موجود ہے، پاکستان کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ صورتحال ہے. مطلب ایرانی یعنی اقتصاد جو ہے اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے
عالمی اقتصاد اس وقت شدید ترین بحران، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے عالمی اقتصاد اس وقت اس کی ساری ڈوریاں ایران کے ہاتھ میں. بالکل بالکل اقتصادی شارک انسان کا. لیکن اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو جزیرہ گرک جو ہے اس پہ امریکن حملہ ہوا ہے، امریکن فورسز نے حملہ کیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی میں اس میڈیا کو دیکھ رہا تھا، یہ جب حملہ ہوا اس سے پہلے 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک ویب سائٹ پہ میں نے دیکھا کہ اس پہ یہ خبر تھی، اور پھر اخبارات بھی، بعض اخبارات میں نے دیکھا کہ وہاں پہ خبر یہ پرنٹ ہوئی ہے. جس دن حملہ ہوتا ہے اس دن یہ اس سے 1 دن پہلے ویب سائٹ پہ بھی خبر تھی، 2 دن پہلے، اور اس سے 1 دن پہلے ایک اخبار میں چھپی بھی ہے جس کا میں اہلی شاہد ہوں، اخبار کا نام بھی بتا سکتا ہوں. یعنی یہ خبر جو تھی یہ انڈیکیٹ کرتی تھی کہ کوئی ہے جو اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ خبر کسی ایک ویب سائٹ پہ اگر 3 دن پہلے موجود ہے، کسی کی خواہش ہے کہ اس پہ ضرور حملہ کیا. ہاں کوئی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے اس جزیرے پہ بہت بڑی ایران کی تیل کی پیداوار کا جزیرہ ہے. یہ دیکھ لیجیے کہ ایران کہ امریکہ جو ہے، یہ اسرائیل جو ہے وہ اس جزیرے پہ کیوں نہیں حملہ کر رہے، اور ایران جو ہے سوری ہاں یہ ان کے ابھی تک کیوں محفوظ ہے. اور جب یہ جزیرہ کرخ پہ 4 دن پہلے حملہ ہوا ہے اور اس میں جو ہے تقریباً کہتے ہیں 90 کے قریب جو ہے پوائنٹس کو ٹارگیٹ کیا گیا، لیکن آئل جو تھا، آئل کی جو تنصیبات ہیں وہاں پہ، آئل کے جو وہاں پہ ڈیپوز ہیں، یا آئل کے جو وہاں پہ اسٹور کیا جاتا ہے، ان کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا. اور پھر یہ امریکہ نے کہا بھی صحیح کہ ہم نے جو ہے اس پہ وہ نہیں کیا، دانستہ نہیں کیا. اچھا بعد میں ایران نے اگرچہ وہ لوکیٹ کر لیا کہ یہ کہاں پہ حملہ ہو رہا ہے، حملہ کہاں سے ہوا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. ایران نے اس کے 2 دن کے بعد کہا کہ یہ جو حملہ ہے کرہ کے اوپر یہ یو اے ای سے ہوا ہے، دبئی کے نزدیک سے. اس نے ایران کی حکومت نے یہ کہا بھی صحیح کہ یہ فلاں پوائنٹ سے ہوا ہے. اور اس کے بعد اس نے ایک تھریٹ جاری کیا کہ یہ جو علاقے ہیں یو اے ای کے، یہ جو رہائشی علاقے ہیں، یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں، خالی کر دیں، کیونکہ ہمارا لیجیٹیمیٹ جو ٹارگیٹ ہے. یہ ٹارگیٹس جہاں پہ ایران کے اوپر حملہ کیا ہے کہ یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہے. چیز ہے کہ اس سے قبل بھی ایران ایسے ہی رد عمل کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس نے پوری دنیا کو، اور بالخصوص یہ چند دنوں سے پاکستان کے اندر جو سوشل میڈیا پہ ایک بات ہو رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ان عرب ملکوں پہ، یہ برادر ہمسایہ ملکوں پہ، یہ خلیجی ممالک پہ کیوں حملے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چیز ہے کہ یہ سب سے زیادہ شور تو پاکستان ہی مچا رہا ہے. چیز ہے کہ یہ بات پہلے سے ہی طے شدہ تھی، اور ایران نے بڑی کرسٹل کلیئر یہ بات جو کر دی تھی کہ ہماری سرزمین سے جہاں سے بھی حملہ ہوگا، کسی بھی سرزمین سے کریں گے، ہم کسی بھی ایسی سرزمین سے جو ہمارے پر حملہ ہوگا وہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگیٹ ہوگی، اس کو ہم جواب دیں گے، اس پہ ہم حملہ کریں گے. اور بالخصوص یہ جو عرب ممالک جہاں پہ ایران، جہاں پہ امریکہ کے اڈے ہیں، جہاں سے آپریٹ کرتا ہے، جہاں پہ اس کی فورسز موجود ہیں، جہاں پہ اس کی دیگر ڈپلومنٹ ہے، ہم ان کو ٹارگیٹ کریں گے اگر یہاں سے حملہ ہوا. یہ وہ پہلے ایران جو ہے وہ کہہ چکا تھا. اور آج جب یہ باتیں دوبارہ ہو رہی تھی نا، ایک دفعہ یہ لوگ اس بات کو قائل کر لیا اور لوگ اس بات کے اس رائے کے حق میں تھے. پھر کچھ چینجز آئیں مقامی سطح پہ، جیسے سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ جو ہے وہ سامنے آیا کہ یہ معاہدہ ہے جی، اور ہم سعودی عرب کے دفاع کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور اس کے ساتھ ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ہم جو ہے اس کا ڈیفینس شیلڈ ہے. تو جب اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹیز، کوئی بیانات ایسے سامنے آئے تو پھر اس کے بعد یہ نیگیٹو بھی بدلنا شروع ہو گیا. اور بدلتے بدلتے صورتحال یوں اس تک آ گئی کہ اب یہ کہا جانے لگا کہ جناب تو یہ تو پاکستان جو ہے وہ ایران جو ہے یہ تو وہ کر رہا ہے، یہ زیادتی کر رہا ہے، اور عرب ممالک میں حملے نہیں کرنے چاہیے. وہاں پہ 2-3 مولوی ایک ایسے جماعتیں ہیں جنہوں نے اس پہ بڑی کھل کے بات کی، تنقید کی. یعنی ایسی فضا اس سے پہلے بڑی متوازن تھی اور بہت زیادہ ایران کے حق میں تھی، لیکن اس ایکٹیویٹی کے بعد جو ہے تھوڑا اس میں اب یہ جو واقعات ہوئے، ایک یہ والا واقعہ جہاں سے ایران نے متوجہ کیا کہ یہ یو اے ای سے ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں، تو یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ہو رہا تھا، یہ نیا جو میں نے بلڈ کیا جا رہا تھا، اس کے اوپر بہت زیادہ وہ تھا، ایک تماچا تھا کہ تم کہتے ہو کہ یہ مقصد ایران نہیں کرے، لیکن یہ تو وہاں سے ابھی تک حملے ہو رہے ہیں، یہ تو وہاں ابھی بھی حملے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر. اس کی سب سے بڑی جو ذخیرہ جہاں سے بہت بڑی سپلائی ہوتی ہے، 90% سپلائی ہوتی ہے جہاں سے ایران کی پوری دنیا کے اندر، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے جی، اور حملہ یو اے ای سے ہو رہا ہے. اسی طرح اس سے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس کے اوپر، پرنس سلطان ایئر بیس کے اوپر 5 طیارے ایران ہٹ کرتا ہے جو ریفیولنگ کرافٹ ہے جی، KC-135. ایک اسی طرح کا طیارہ عراق اردن پہ حشد الشاہ بھی ہٹ کرتی ہے جی.
ایک دن پہلے کی بات ہے. ہٹ کٹ دیا ہے اور دوسرا مجروح ہو کے جاتا ہے، بس اس کی دم کٹ جاتی ہے. وہ دم کٹا بھی بن گریان ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتا ہے اور دوسرا تو وہیں پہ جو ہے وہ ہٹ ہو جاتا ہے. 5 یہاں پہ ہٹ ہوتے ہیں. تو یہ 3 واقعات ہیں اور 3 ملک ہیں. انہی ملکوں سے ریفیولنگ ہو رہی تھی. اردن سعودی عرب اور یو اے ای جو ہے وہ کر رہا ہے حملے کر رہا ہے. سعودی عرب جو ہے وہ یہ فیسلٹی دے رہا ہے کہ یہاں سے اس کی ریفیلنگ ہو رہی ہے اور اردن بھی اسی طرح کر رہا ہے. یہ سارے ملک لاجسٹکس یعنی ایک دفعہ پھر ایران نے یہ ثابت کر دیا ان سارے لوگوں کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، کہ یہ ممالک جو خلیجی ممالک ہیں، جو مسلمان برادر ہمسایہ ملک ہیں، یہ ابھی تک اسرائیل اور امریکہ کے فیسیلیٹیٹر ہیں کہ وہ ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے. مل صاحب یہ جو جزیرے کی بات ہے، اس میں اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ امریکہ نے اپنے یو ایس ٹروپس یہاں پہ اتارے ہیں؟ جی جب یہ حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ چینج آئے گی. میں تھوڑی اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ یہ 15 کلومیٹر بنتا ہے تقریباً اس کا جزیرہ کا جو سائز ہے. تو یہ جزیرہ جو ہے وہ ایران کا یہاں پہ 90% جیسے تیل سپلائی ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایران کے پاس 3 ایسی جگہ ہیں جہاں سے وہ سپلائی کر سکتا ہے. لیکن یہاں بھی جو ڈیولپمنٹس کر چکا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ یہاں سے اس کے لیے زیادہ آسان ہے. تو یہ سننے میں آیا کہ چونکہ امریکہ کا جو سب سے بڑا جو ہدف ہے وہ تو مقصد تیل کے سورسز پہ حملہ کرنا، تیل کے ریسورس پہ حملہ بھی کرنا اور قبضہ بھی کرنا، حملہ کرنا اور قبضہ کرنا. تو یہ جب ہوا تو اس کے بعد ٹرمپ کا یہ بیان آیا تھا کہ ہم یہاں پہ ڈیلٹا فورس کے تقریباً 2200 یا 2500 کے ٹروپس جو ہے یہاں پہ بھیج رہے ہیں اور ایک بحری بیڑا بھی جو ہے وہ بھیج رہے ہیں. تو یہاں پہ بڑا سوال ہے. بولو ٹھیک ہے بھیجے آئے. اور اس کے جواب میں کیا ہوا؟ اس کے جواب میں عباس عراقچی سے یہ سوال کیا نا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے وی آر ویٹنگ، ہم انتظار کر رہے ہیں. بڑا سمپل 2 لفظ بنتے کہ وی آر ویٹنگ، ہم انتظار کر رہے ہیں آئے. اچھا اب ایک اور ماہرین سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر بالفرض وہ آتا بھی ہے تو کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ ایئرپورٹ آپ نے سے بند ہے، انہیں ملکوں سے وہ کیا آئیں گے؟ میں کہتا ہوں ایک تو یہ وے ہے نا کہ اپنا حرمت سے گزر کے تو وہاں جائے، کیونکہ وہ اپنا حرمت سے بھی پہلے ہے 200 کلومیٹر. ٹھیک ہے. اپنا حرمت سے اس کا جو فاصلہ ہے وہ 200 کلومیٹر ہے. ایران سے اس کا فاصلہ 25 کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ 200 کلومیٹر اپنا حرمت سے پہلے تو اس نے گزرنا ہے کہ اس کا بحری بیڑا وہاں سے گزر کے تو اس جزیرے تک جائے گا. تو وہ کیسے گزرے گا؟ راستہ نہیں ہے. سوال ایک ہے. اور اگر گزر بھی جاتا ہے تو واپس کیسے آئے گا؟ اچھا ایک دوسری اس کے ایک اور بھی 2-3 اور پوائنٹس بھی ہیں. مثلا کوئٹ ایک پوائنٹ ہوتا ہے، کوئٹ اس کے بیک میں بنتا ہے. جی کوئٹ سے پاسبل ہے کہ وہ آ سکتے ہیں، یعنی وہاں پہ اس کے ٹولز وہاں پہ اترے اور وہاں سے ادھر آ جائیں شپ کے ذریعے سے. شپ تو خیر نہیں آ سکتا، شپ تو ادھر سے ہی آئے گا، شپ ادھر سے، لیکن وہ وہاں سے آئیں گے کسی طریقے سے. تو آگے جب آئیں گے تو اس میں سرحد میں آنا ہے اس ایران کی اس میں رینج میں، تو ایران تو وہاں پہ تیار بیٹھا ہوا ہے. یعنی کہ یہ بھی ٹرمپ کا ایک بیان ہے، یہ ایک بیان ہے، یہ ایک جس طرح بہت سے بیان دیے ٹرمپ نے. تو اس کا بھی بڑا ایرانیوں نے بہت سموتھلی اور بڑے خوبصورت طریقے سے جو بڑے تحمل کے ساتھ کہا کہ آئے تشریف لائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، واپس نہیں جانے دیں گے. تو یہ ایک مثلا دنیا کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح کا ہم پلان کر رہے ہیں، ڈیلٹا فورس کو اتار رہے ہیں، لیکن ڈیلٹا فورس آلریڈی جو ہے وہ 2-3 جگہ پہ اور پھنسی ہے اور اس کے میں ہے ایران کے قبضے میں ہے فوجی. یہ آپ کو پتا ہے؟ اور عراق میں گرفتار ہوئے ہیں فوجی. مڈل ایسٹ سے تو تقریباً انہوں نے سارے اپنے جو ڈیلٹا نکال کے لے گئے ہوئے ہیں. جی کچھ ڈیلٹا نے کوشش کی ہے. یہ بہت ابتدائی بات ہے، شاید آپ کو یاد ہوگا ہم نے ابتدائی پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ انہوں نے بندرے بوشہر کے قریب، یہ ہم نے اپنے اولین اس میں بات ہاں جی بوشہر کے قریب انہوں نے کوشش کی تھی اور وہاں پہ ایرانیوں نے ان کے بندے پکڑ لیے تھے کہ ہم نے یہ بات کر چکے ہیں. جی تو یہ جزیرہ کرف والی جو بات ہے وہ تو یہاں پہ بس اس طرح یہ کہ ماہرین ٹیکنیکلی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی اس کے لیے اپروچیبل نہیں ہے کہ وہاں پہ ہمیں ٹروپس اتار سکیں. مطلب اس سارے سینیریو میں آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان کا ایک رول بن رہا ہے. ایران بھی اس کی وہ کر رہا ہے، ایران اس کا اکوموڈیٹ بھی کر رہا ہے. ایران اس کے پہلے 2 بحری بیڑے جو ہے تیل ٹینکر جو ہے وہاں سے نکالے ہیں. آج بھی جو ایک ٹینکر وہاں سے آیا ہے اور اس میں ایرانی اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کی صورتحال کو. لیکن بعض ایسے بیانات ہیں جیسے یعنی سعودی عرب کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا، تو اس میں ماہرین کا یہ تبصرہ ہے کہ اگر پاکستان اس صورتحال میں اگر اپنے آپ کو سعودی عرب کے ساتھ الائن کرتا ہے، چیز اس کا معاہدہ موجود ہے، لیکن سعودی عرب کے ساتھ الائن کرنا بنیادی طور پہ اپنے آپ کو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ الائن کرنا ہے. جی یعنی اگر آج بھی سعودی بیسز جو ہیں وہ ایران کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں تو اگر آپ الائن کریں گے تو کیا میسج آئے گا؟
تو میرے خیال میں اس تنازع سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے. لیکن جو کہ معاہدہ ہے اور ہمارے پاس ایک اس کی لیجیٹیمیشن کی بات کی جا رہی ہے جو کہ ہمارا ایگریمنٹ ہے اور ہم جو بڑے اس میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی طور پہ. تو لیکن اس میں ایک روڈ جو پازیٹیو آ رہا ہے ابھی تک اس کی نیگیٹیوٹی کی بات تو نہیں ہے, لیکن پازیٹیو جو چیز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران پاکستان جو ہے کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس کو ایران اور پاکستان سعودی عرب کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی پیدا نہ ہو. اس کی یہ حتمن کوشش ہے. پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے. پاکستان کوشش کر رہا ہے. ملک صاحب یہ پازیٹیو چیز ہے, بہت پازیٹیو چیز ہے. ملک صاحب ٹرمپ بہت سے بیانات دے رہا ہے. آج ایک نیا بیان اس نے بڑا زور سے دیا ہے کہ ایران بھرپور کوشش کر رہا ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی. اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ آپ تو ہنس پڑے ہیں. وہ میں اس لیے ایسا کروں کہ وہ تو اس طرح کے بیانات اگر اس کو اٹھا کے دیکھ لیں جنگ کے دوران تو آپ کو ایک بڑی دلچسپ ایک لطیفہ ایک بک بن جائے گی جس میں لطیفے آپ کر سکتے ہیں, یعنی کہ لطائف جیسے ہوتے ہیں نا, تو اسی طرح کی آپ پوری بک بنتی ہے لطیفے کی, اس کے بیانات کارٹونز بنتے ہیں. جی کارٹون میمز بن سکتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا. اور یہ تاریخ ہے, اس پہ اگر کسی نے کام کیا تو بڑے زبردست بن سکتے ہیں. تو اس میں یہ بات سے رکھی کل جو ہے ایک امریکن شاید تھا چینل, اس کو جو انٹرویو کر رہے تھے, جب اس نے اینکر نے یہ سوال کیا تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہی ہم نے جنگ بندی کی بات کی ہے اور نہ ہی ہم نے آپ کو مذاکرات کی بات کی, اور ہم نہیں چاہتے مذاکرات. تو ہم یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات چاہتے ہی نہیں, ان کے ساتھ نہیں چاہتے. ہم ان کے ساتھ ٹیبل پہ نہیں بیٹھنا چاہتے, ان کے ساتھ ہم بات ہی نہیں کرنا چاہتے. مذاکرات کرنے کی کوئی ہمارا کیا وجہ ہے؟ مذاکرات کا جو تجربہ ہے وہ بہت تلخ ہے, کیونکہ یہ مذاکرات کو الٹانے اور اس سے دوڑ جانے کی روایت ہے اس کی. یعنی کہ اخلاقی طور پر پوزیشن یہ ہے کہ ان کی بات کو سننے کے لیے یا اس سے اتفاق کرنے کے لیے کوئی اعتبار کرنے کے لیے کوئی, یعنی کہ آج سے 17 روز پہلے یہی ہوا نا اعتبار کرنے کے لیے کوئی تیار کہ مذاکرات چل رہے تھے, اس کے باوجود حملہ کر دیا گیا. یہ دوسری بار ہوا ہے, اس سے پہلے جو جنگ تھی پچھلی, یہ تو بالکل لیٹسٹ تو آج سے 17 روز پہلے ہی ہے. اس پہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. تو اب ایک ساکھ اعتبار جو ہوتا ہے نا وہ یہ کھو چکا ہے. ٹرمپ اور اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ایک ساکھ ان کی نہیں ہے, عالمی سطح پہ بھی نہیں ہے, عالمی سطح پہ بھی نہیں ہے. کوئی ان کی بات ماننے کے لیے آج اکیلا ہے, آج امریکہ اکیلا ہے. اچھا آج کی بات ہے, آج کی ڈیولپمنٹ ہے. اچھا اس نے مدد مانگی ہے, کیسے چائنا سے مدد مانگی ہے کہ تمہارا تیل یہاں سے گزرتا ہے, آؤ اپنے ہربس کو کھلاؤ میرے ساتھ مل کے. اچھا اس نے جرمنی کو کہا ہے, اس نے فرانس کو کہا ہے, اس نے برطانیہ کو کہا ہے, اور سب نے انکار کر دیا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ایران کے خلاف جنگ میں وارد نہیں ہو سکتے. ہمارا چٹا جواب ہے. تو اس کے بعد وہ بڑے غصے میں ہے ٹرمپ, اور اپنے آپ کو بہت تنہا, یعنی کہ یہ دیکھیں نا اب یہ کسی کو, یعنی کہ یورپ ہے, برطانیہ ہے, چائنا ہے, ان کو اگر وہ مدد کے لیے بلا رہے ہیں کہ آؤ اور آگے آپ نے حوض کھلواؤ, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے, وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ اپنے حرمز کھلوا لے ایرانیوں سے. وہ جو کہہ رہا تھا کہ میں نے سمندر میں غرق کر دیا ہے ایرانی بحریہ, میں نے اتنے اس کی بحریہ پوری 60 اس کے وہ کر دیے, یہ کر دیے, وہ کر دیے. یہ اس کی آج کی بات, یہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے, اور آج پوری دنیا اس سے جو اپنی بیزاری کا اظہار کر رہی ہے. اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے, سب ایران کے خلاف, ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ حق پہ ہے, اس نے جارحیت کی ہے, انہوں نے ظلم کیا ہے, انہوں نے جو ہے وہ ایک پوری دنیا کو جو ہے اس کی اقتصاد, اس کی امنیت کو جو ہے وہ داؤ پہ لگایا ہے. 168 بچیوں کو مارا, 168 بچیوں کو ظلم اور بربریت کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا ہے. تو کوئی بھی آج ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی آج اس کی پشت پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کا پوزیشن یہ کہ شدید ترین مایوسی کا شکار ہے, ڈپریشن کا شکار ہے, ملک کے اندر سے جو دباؤ ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یعنی آپ اس کی ایک ایسے ہارے ہوئی جواری کسی کیفیت ہے کہ جو ہار تو چکا ہے لیکن اس کو قبول کرنے میں اس کو جو تمل کا شکار ہے. ابھی وہ چاہتا ہے کہ ایران جو ہے اس کو کہے تو وہ آج ہی دوڑ دے جنگ سے. مطلب یہ سپر پاور نے, جو دنیا کہتی ہے کہ یہ سپر پاور ہے, لیکن ایران نے تو اس کے سپر پاور ہی نکال کے رکھ دی. آپ یہ بتائیے کہ اس نے نیٹو سے بھی تو بڑی ریکویسٹ کی ہے. جی نیٹو سے بھی, تو نیٹو نے بھی اس کو کہا کہ بھائی بس پھر بھی دھمکیاں لگائی ہیں, چائنا کو دھمکی لگائی کہ تمہارے ساتھ جو میری اسی مارچ کے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک سربراہی سطح کی جو ہے وہ نہیں کروں گا, تو وہ نہیں ہو جائے گی, اس میں برطانیہ کو مشکل ہو جائے گی. برطانیہ کو دھمکی اسی طرح کہا ہے, نیٹو کو بھی دھمکی لگا دی ہے. نیٹو کو بھی دھمکی لگا دی. آپ اس کی فرسٹریشن دیکھیں, اتنا مایوس ہے, اتنی مایوسی کا وہ شکار ہے کہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ وہ ان سب کو دھمکیاں لگا رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی دھمکیوں کا کوئی اثر ہوگا؟ کوئی اثر اگر اثر ہوتا, اگر اس کی دھمکیوں کا اثر ہوتا تو لوگ اس کے ساتھ آ جاتے نا, کھڑے ہو جاتے. مطلب آج یہ دھمکیاں لگا رہا ہے. کچھ دن پہلے اس نے بیان دیا کہ میں اپنی بحریہ کے سائے میں یہاں سے
جو ہے نا جتنے بھی اسکاٹ کروں گا اور میں ان کو انشورنس بھی دوں گا, میں سب کچھ کروں گا, آپ اپنے جہاز لے کے آپ نے ہرمز میں سے گزرے ہیں. کوئی بھی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دور دور تک کوئی انشورنس کا بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے کہنا ہے نا, اگر وہ انشور کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں آپ کی بات پہ اعتماد ہے اور ہم جب اپنے اس کو بھیجتے ہیں ٹینکرس کو, وہ جو ٹینکرس جو 1,000 کے قریب ٹینکر کھڑے ہوئے ہیں اس سائڈ پہ بھی اور اس سائڈ پہ بھی, دونوں سائڈوں پہ, وہاں پہ جو روزمرہ چیزیں وہ خراب ہو رہی ہیں, اسپائل ہونا شروع ہو گئی ہیں, آئل وہاں پہ پھنسا ہوا ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو وہ کرے نا, کیوں نہیں کر رہا, مطلب نہیں کر سکتا. ٹرمپ سے ایک صحافی نے سوال کیا امریکہ میں کہ آپ اس کے سربراہ ہیں, یہ جو جنگ ہو رہی ہے تو یہ جو 168 بچیوں کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو اس نے تو موقع پہ کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں. تو یہ کیا نہیں, یہ بس ایک ڈٹھائی ہے نا برائے طور پہ, یہ دنیا کو جو ہے وہ پسند. اس نے پہلے تو یہ کہا تھا کہ ایران نے کیا ہے کیونکہ اس کا نشانہ ہمیشہ بڑا خطا ہوتا ہے, اور ایک خاص کانٹیکسٹ سے بات کی, تو یہ ایرانی کو کام ہے. لیکن امریکہ کے اندر ہی واشنگٹن پوسٹ, اس کے دیگر ادارے, اس کے اور تحقیقی ادارے, انہوں نے یہ ثابت کیے شواہد کے ساتھ کہ یہ جو اسکول جو ہے وہ ٹوما ہاک میزائل کا نشانہ بنا ہے. جی, تو ٹوما ہاک میزائل کس کا ہے, کس کے پاس ہے, کس کے پاس ہے؟ امریکہ کے پاس, تو اس کا یہ جھوٹ جو تھا, یہ ڈٹھائی جو تھی, اس کے اپنے اداروں نے, اس کے اپنے ملک نے, اس کے اپنے ملک کے لوگوں نے, اس ملک کی میڈیا نے پوری دنیا کے اوپر اشکار کی کہ یہ ہم ہیں جنہوں نے یہ ٹوما ہاک میزائل مارا ہے, یہ امریکہ ہے. مطلب دو چیزیں بڑی غور طلب ہے, ایک حزب اللہ, دوسرا عراق میں حشد شعبی, اور تیسری یمنی فورس. اگر یہ بھی اپنے سمندری راستے بند کرتی ہیں اور ان جو اس وقت یہ بھرپور طریقے سے جنگ میں شامل ہو چکی ہیں. جی, حزب اللہ نے فرنٹ کھول کے, جب ریبل اعظم کی شہادت ہوئی ہے تو اس کے بعد اس نے فرنٹ کھولا اور باقاعدہ اس کا اعلان کیا کہ ہم جنگ میں فرد ہونے جا رہے ہیں. چیز ہے کہ اس کو بڑا پریشر تھا. حزب اللہ 7 سال سے جو ہے وہ اسرائیل کے روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ حملوں کو فیس کر رہی تھی, کہ اس کے اسٹرکچر کے اوپر, اس کی شخصیات کے اوپر, اس کی قیادت کے اوپر, اس کے پورے نظام کے اوپر جو ہے وہ تاک کے دشمن جو ہے وہ نشانہ لگا تھا. اس کے علاوہ اس کے اوپر ایک اندرونی دباؤ تھا اس کی سیاست کی طرف سے, بیرونی طور پہ جو ہے وہ سعودی عرب, امریکہ, اسرائیل, صفاتی سطح پہ جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کی جا رہی تھی, حزب اللہ کو دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس سے اسلحہ واپس لے جانے کی جو ہے وہ سڑ توڑ کوشش کی جا رہی تھی, اور اس کو مسلسل دیوار کے ساتھ جو لگایا جاتا. لیکن ایسے عالم میں جب تبصرے بھی جو کیے جا رہے تھے, یہ کیے جا رہے تھے کہ حزب اللہ جو ہے شاید اب عملی طور پہ اس طرح فعال نہ ہو سکے جس طرح پہلے تھی, اس کا اسلحہ اس طرح کارآمد نہ ہو سکے جیسے پہلے تھا, جیسے ماضی تھا اس کا. تو اس طرح کے خدشات ذہن میں جو ہے وہ جنم لینے لگ گئے تھے. لیکن حزب اللہ اس سب کے باوجود, یہ جو سینیریو اس کے ارد گرد جو ہے وہ بنائے جا رہے تھے, اس کے باوجود حزب اللہ جو ہے وہ اتنی کامیابی کے ساتھ اور اتنی مخفیانہ انداز میں اور اتنی منظم انداز میں اپنے آپ کو آرگنائز کر رہا تھا جس کا جو ہے وہ ہمیں کیا پوری دنیا کو جو اس کا اندازہ نہیں ہو سکا. اور اس کا اندازہ کب ہوتا ہے؟ جب حزب اللہ رابر معظم کی شہادت کے بعد جو ہے وہ اپنے اس کا ریٹیلیشن کا اعلان کرتی ہے. تو اس کے بعد حزب اللہ نے اتنے سوفسٹیکیٹڈ, اتنے خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ دشمن کے ٹارگیٹس کو جو ہٹ کیا ہے, پہلے سے پلان, پہلے سے مکمل ورک جن پہ کام ہو چکا تھا, اور بڑے خوبصورت جو ہے اس نے نشانے لگائے ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دوسرا جو محاذ حزب اللہ نے کھولا اس پہ اسرائیل کو اپنی توجہ تقسیم کرنا پڑی. پہلے وہاں پہ فوکس تھا, اس کو جو ہے وہ یہ فرنٹ کھولنا پڑا, اور حزب اللہ کے حملوں کی شدت, اس کی ایکوریسی کا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس اسرائیل کے جو شمالی کمانڈ کا جو سربراہ ہے وہ آج کی اطلاع دی ہے کہ وہ اسرائیل کے حملوں میں, حزب اللہ کے حملوں میں مارا گیا ہے. اس کے بعد حشد شعبی بھی بہت خوبصورت انداز میں جو ہے ریٹیلیٹ کیا ہے. جب سے تیاریاں شروع کی تھیں اس میں ابتدائی طور پہ وہاں پہ امریکہ نے حشد شعبی کے بعد سے ٹھکانوں پہ جو ہے حملے کیے ہیں, اس کو ٹارگیٹ کیا, اس کی شادی کی وہاں پہ اس کے کارکنوں کی, اس کے بعد یونٹس کی. لیکن اس کے بعد جب حشد شعبی نے ریٹیلیٹ کیا ہے تو اس کے بعد نہ اس کا سفارت خانہ محفوظ رہا ہے, نہ اس کا ریڈار سسٹم وہاں پہ محفوظ رہا ہے, نہ اس کے بغداد کے اندر ایئر بیس جو ہے ایئرپورٹ جو ہے اس کے ساتھ جو ایئر بیٹ حملے کا وہ کیا. ایک لیٹسٹ بڑی خوبصورت جو ہے اس کی ویڈیو آئی ہے سامنے, جس میں ایک ڈرون جو ہے وہ ایسے جیسے کہتے ہیں کہ پکڑ کے وہ دیکھنا, اس کی ہر کھڑکی میں, اس کے ہر دروازے میں, اس کے ہر گودام میں جا کے دیکھ رہا ہے کہ کہاں پہ جو ہے وہ اس کا کیا چیز انسٹالیشن ہے. یعنی کہ اتنی باریک بینی کے ساتھ وہ سرویلنس ہے اس کی کہ اس کے بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کس قسم کا جو ہے وہ ڈرون جو ہے وہ آیا ہے, اور اس کو کوئی وہ نہیں کر سکا.
اس کی اتنی نچلی پرواز ہے کہ وہ کسی ریڈار میں بھی نہیں آ سکا، اور وہاں پہ اس نے کام کیا، سروس کا جتنا کام تھا کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا ہے، اور اس کے بعد وہ ہٹ ہوا ہے. ہٹ ہونے کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پہ 10 کے قریب میرینز کی موت واقع ہوئی. تو حشد الشعبی بھی جو ہے وہ بھرپور عراق کے اندر کھل چکی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں پہ امریکہ نے اپنے جتنا سٹاف تھا یا سفارت خانہ جتنے لوگ تھے ان کو وہاں پٹایا. علاوہ ازیں اربل میں جو کردستان کا علاقہ ہے جہاں پہ امریکہ نے علیحدہ سے جو اپنا سفارت خانہ اپنا ایئر بیس سے قائم کر کے اس کو ہٹ کیا ہے، وہاں پہ آئل ڈیپوز کو ہٹ کیا ہے. تو پورا ریجن جو ہے وہ اس کے اندر ششابی جو ہے وہ اپنی فعالیت اور اپنی ایکوریسی اور اپنی کل جو تحرک بند ہے ڈائنامکس ہیں اس کے جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور اس کو جو ہے وہ وہاں پہ مطلب یمن کے انصار اللہ، جی یمن کے انصار اللہ اس وقت تک جو ہے وہ خاموش ہیں. تو یہ پالیسی میٹر ہے، پالیسی ہو سکتا ہے خاموش ہے، یہ تیاری کر رہے ہو یا ان کے لیے کوئی اور فرنٹ رکھا ہو کہ اگر وہ فرنٹ متحرک ہوتا ہے، آپ میری بات کو اشارہ بھی سمجھ لیں کہ اگر وہ فرنٹ متحرک ہو تو شاید جو ہے وہاں پہ وہ بھی متحرک ہو جائیں گے، وہ متحرک ہو جائیں گے آٹومیٹک، اس کو وہاں پہ کینچ کریں گے. مطلب ہم اور اگر یہ میں ایک اور سوال بھی ہے، یہ اپنی مقصد ہے، اگر وہ فرنٹ پہلے دن سے اس طرح متحرک ہوتا تو شاید اس کی بیک سے جو ہے پھر انصار اللہ بھی جو ہے وہ متحرک ہو جاتا. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح کی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر وہاں پہ کوئی متحرک کی بات کی تو پھر جو ہے وہ انصار اللہ اپنا جو ہے مطلب آخر میں آپ نے ایک اور اس کی بھی ایک اور اس کے بحیرہ پر اگر یہ جو خلیجی ممالک ہیں یہ مثلا اس خلیج سے اگر ان کا آئل نہیں آتا تو ہو سکتا ہے جیسے سعودی عرب کے لیے ایک وے ہے بحیرہ پر کا، وہاں سے وہ نکال لیتا اپنا تیل، نکالا بھی اس نے، اس پہ تو بیٹھا ہے انصار اللہ بیٹھی ہے، ابتدائی دنوں میں اس نے کیا بھی ایسا. لیکن اگر ضرورت پڑی تو اس کو جو ہے وہ وہاں پہ باب المندب ہے اور اس کے قریب جو ہے وہ باب المندب بند ہو جائے، اور ادھر اگر ہاں جی نہر سوئس بند ہو جاتی ہے تو اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو فیلڈ ہے، اس کی جو فیلڈ ہے، اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کا قبضے کا مضمون ہے وہ بحر احمر ہی ہے انصار اللہ کا. تو وہ بھی مطلب محاذ ابھی باقی ہے، اس کو شاید ابھی اوپن نہیں کیا، لیکن یعنی کہ ابھی ان فیوچر طرف کے پتے باقی ہیں. جی یار ابھی تک کے پتے، مثلا انصار اللہ جیسا ایک فرنٹ جو ہے ابھی تک ان کے پاس محفوظ ہے، اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے، چاہے کسی خاص وقت کے لیے رکھا ہے یا اسٹریٹجیکلی اس کو جو ہے کسی اور موقع پہ وہ کرنا ہے. تو ابھی اس کی ایسی نوبت نہیں، اور انصار اللہ بھی جو ہے ابھی تک خاموش ہے. مطلب یہ تو سارے باتیں آپ نے بتائیں، اچھا تجزیہ کیا آپ نے. پاکستان کا بھی آپ نے بتایا کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، کہاں کھڑا ہونا چاہیے، لیکن آپ نے ہمارا ہمسایہ ہندوستان جو کہ بہت بڑا الائے ہے ان کا، اس کے متعلق آپ نے نہیں بتایا کہ وہ بھی بڑا اس وقت اپنی پوزیشن بنانے کے لیے جنگ سے 2 دن پہلے اس کا وزٹ کرنا اسرائیل کو، اور وہاں پہ کھڑے ہو کے بعض اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنا، یہ واقعی نیتنیاہو کے ساتھ تصویریں اتروانا، نیتنیاہو کے ساتھ یہ اتحاد کرنا، وہاں پہ اناؤنس بھی کیا تھا کہ اس میں شیعہ ملیٹنٹ اور سنی ملیٹنٹ کے خلاف مل کے جو ہے وہ ایک کوارڈینیشن ایسی قائم کرنی تھی. تو اس طرح کی وہاں پہ انہوں نے باتیں کی ہیں. اس بعد یہ واپس سے آئے ہیں، تو اس کے بعد جنگ کا جب آغاز ہوتا ہے تو خود انڈیا کے اندر ایک بڑا شور اٹھتا ہے. اس کی اپوزیشن کانگریس، اس کا میڈیا اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں اس بڑا شدید قسم کا جو ہے مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ اس نے اپنے جو الائز ہیں ان کو چھوڑ کے وہ اسرائیل کی گود میں جا کے بیٹھا ہے، اور نیتنیاہو کے ساتھ اس نے جا کے ایگریمنٹس کیے ہیں اور اس جنگ میں فارغ ہو گیا اور ایران کا ساتھ چھوڑ دیا. پھر یہ جب ایران کے اس کا بحری جہاز کا واقعہ جب ہوا تو اس کے بعد بھی بہت زیادہ پریشر ہے، اور ابھی تک جاری ہے. انڈیا کے اندر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے مودی کے اوپر. لیکن اس میں جو ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے چند دن پہلے اپنے حربت سے بند کی، اس کے فوری 1-2 دن بعد کی بات ہے کہ ایران نے ایک بحری بیڑے کو ہٹ کیا جو فلپائن سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ایران کے اس کے لیے سعودی عرب کے لیے انڈیا کے لیے وہ آئل لے کے جا رہا تھا. تو وہ جب ہٹ ہوا تو پھر انڈیا کا تھوڑا سا بیان بازی بھی ہوئی، لیکن ایران کا جو ایک موقف تھا اس کے اوپر اس نے وہ کیا، اس نے بیان دیا انڈیا نے اس پہ. ہاں جی، کیا رضا شاہ پہلوی کی حمایت کریں گے، لیکن ایران نے جو ہے وہ اپنی لیجیٹیمیسی اور اپنا جو حق تھا وہ جتایا، اور اس کو باور کرایا کہ جو ہے وہ اس نے اگر یہ کہا ہے کہ وہ اپنے نظروں کو بند کرے گا، اس میں سے کسی کو گزرنے دے گا، تو وہ اس پہ جو ہے کھڑا ہوا ہے اور اس نے اس کو کسی کی پرواہ نہیں. لیکن یہ 2-3 دن پہلے کی بات ہے جب آئے روز، یعنی کہ جب بندش ہوئی اس کے بعد سے جو ہے وہ جب امریکہ سرتور کوششوں کے باوجود جو ہے اپنے ہرمز کو نہیں بحال کروا سکا، بندش جو ہے اس کو توڑ نہیں سکا، توڑنے میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو پھر دنیا کے اندر ایک جو ہے وہ پریشانی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ معاملہ امریکہ کی بھی بس سے بہت دور ہے. تو تب پھر جو ہے وہ یہ 2 دن پہلے کی بات ہے، پرنٹ میڈیا بھی دیکھا کہ مودی نے فون کیے، ایرانی صدر کو بھی فون کیے، وزیر اعظم کو بھی فون کیے، لاریجانی کو بھی فون کیے، وزیر خارجہ کو بھی فون کیے، اور بڑی منتیں ترلے کی کہ کسی طریقے سے خدا کا واسطہ ہے میرا تیل لیا وہاں نے. تو اس پہ آج جو ہے وہ
ایران نے اس کے 2 ٹینکر وہ جانے دیے, اس کو اجازت دے دی. تو اب اس میں تھوڑا پاکستان میں چونکہ اس کو اور ذرا اینگل سے دیکھا جاتا ہے, تو وہ پھر یہاں پہ بات مثلا اس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات آنا شروع ہوئی ہے کہ یہ جی ایران یہ کیا کیا, دیکھو جی اس کا کل پہلی بیڑا سنڈ ہوا ہے اور آج اس کے 2 جہاز کلیئر کر دیے وہ دیے, یہ دیکھو جی ملے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی بڑا وہ ایک آکورڈ سا مطلب تبصرہ شروع ہو جاتا ہے, بحث شروع ہو جاتی ہے. تو وہ سننے میں آیا ہے کہ یہ جنگ جب شروع ہوئی تھی, جنگ شروع ہونے سے پہلے ایران کے جو شیڈو فلیٹ ہے اس کے 3 جو ٹینکر تھے وہ انڈیا نے اپنے قبضے میں لے لیے تھے جی. اور یہ جو 2 جہاز آج ایران نے وہاں پہ گزروائے ہیں, یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو 3 ٹینکر انڈیا کے قبضے میں ہیں وہ واگزار کروائے جائیں گے, یہ کروا لیے ہیں اور اس کے بعد ان کو جانے دیا. اچھا, یہ مودی نے آج سے 2-3 دن پہلے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کا بھی بتایا, جس میں اس نے اظہار کیا کہ ہم پاکستان کو بالکل ختم کر دیں گے. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ وہ اس کی بیان بازی یہ مطلب بھارت کے یہ جو جتنی تنظیمیں ہیں جو اپنا اندر نہیں اس نے باہر نکال دیا. یہ جو اکھنڈ بھارت والا نعرہ یہ بی جے پی اور ان کا جو ہے وہ جتنی ان کی یہ انتہا پسند جماعتیں ہیں ان کا یہ نعرہ ہے. تو ظاہر ہے وہ اس کے اوپر ان کا یقین رکھتے ہیں اور اس کے لیے وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ دیکھیں تو اکھنڈ بھارت وہ کیسے پاسبل ہوگا؟ بنگلہ دیش, نیپال, پاکستان, تو وہ کیسے کر سکیں گے؟ اتنی پاور تو ہے نہیں. وہ پچھلی جو جنگ ہے جس میں جو ہے وہ اس کے رافیل جو رہ گئے ہیں, تو اس کے بعد اس کی رہی سی ساتھ دنیا کے اندر رہی, نہ پاکستان کے ساتھ رہی اور نہ ہی جو ہے وہ کسی اور ساتھ جو قابل اعتماد ہے. ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ, ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے. آپ نے ملک زاہد صاحب کا تجزیہ سنا, اور جو بھارت ہے اس نے جو اکھنڈ بھارت اور گریٹر اسرائیل کے جو پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے, پہلے اس نے چائنا کے ساتھ پنگا لیا, وہاں سے ضلالت لی, پھر اس نے پاکستان کے ساتھ پنگا لیا, رات کے اندھیرے میں پاکستان پہ حملہ کیا اور اس نے ضلالت کمائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انڈین پریزیڈنٹ ہیں مسٹر مودی, یہ جس کے ساتھ بھی لگتے ہیں اس کے لیے ضلالت مقدر بن جاتی ہے. ناظرین, آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں. ہم انشاءاللہ نئی ڈیولپمنٹ کے ساتھ مشرق وسطیٰ کی جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں گے, اور آپ دیکھتے رہیے آواز پاکستان. شکریہ.